बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अम्मी उठें, मुझे छोड़ कर ना जाएं, आंखें खोलें, मुझसे बात करें, मैं आपके बिना नहीं रह सकते। मैं अम्मी की चारपाई से लगी ज़ारो कतार रोते हुए मुतवातर बोले जा रही थी। अम्मी इस वक्त मुर्दा हालत में थी। वो रज़ाए इलाही से वफात पा गई थी। सब रिश्तेदार मुझे हौसला दे रहे थे, लेकिन किसी का हौसला मेरे दर्द की शिद्दत को कम करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। मेरा दिल कर्ब से लबरेज था। बस कर दो दारिन, खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं आ गई। अपने आंसू अपने अंदर संभाल कर रखो। तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जिसकी माँ मर गई है। फाखरा, इसे इसके कमरे में छोड़ा। अगर ये कमरे में जाकर आराम ना करे तो मुझे आकर बताना। भाई ने नागवारी से मुझे टोका और मेरी कज़न को मुखातिब किया। मैं उनको गुस्से में देखने लगी। वो हमेशा ऐसी बातें करके मेरा दिल ज़ख्मी कर देते थे। अगर तुम 2 मिनट में कमरे में ना गई तो तुम्हें भी तुम्हारी अम्मी जान के साथ दफनाऊंगा। भाई के तैश से सुर्ख आंखें और वार्निंग देता लहजा सुनकर मैं रोते हुए अपने कमरे में भागी थी। जनाजे का वक्त हो चुका था। मुझे भाई से ऐसी तवक्को न थी। भाई हमेशा से ऐसे न थे। वो अम्मी से बहुत प्यार करते थे। मुझे अब भी उनके बदलने की वजह याद थी। अम्मी के ताल्लुकात अब्बू के साथ अच्छे नहीं थे। वो किसी और से मोहब्बत करती थी। उनकी मोहब्बत उनके ताया का बेटा था। वो अपनी नारसाई का गुस्सा अब्बू पर निकालती थी। मेरे भाई दानियाल अब्बू से बहुत मोहब्बत करते थे। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन खबर मिली कि अम्मी के कज़न ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। इस खबर पर अम्मी बेचैन सी रहने लगी। वो बहाने बहाने से मैके जाने लगी थी। अब्बू एक शरीफ और नरम दिल इंसान थे। वो अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मी की बेवफाई ने उन्हें बीमार कर दिया था, लेकिन अम्मी को इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने शुरू से ही अब्बू में, मुझ में और भाई में दिलचस्पी ही नहीं ली थी। एक रात अम्मी ने अब्बू से तलाक का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि वो अजहर अंकल से शादी करने वाली हैं। अब्बू ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अम्मी को उनकी मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने कुछ माह बाद ही अजहर अंकल से शादी कर ली। कई साल वो हमसे बेखबर अपनी दुनिया में खुश रहीं। लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ कि अम्मी और अजहर अंकल के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे और गुस्से में अंकल ने उन्हें तलाक दे दी। अम्मी की आंखें खुल चुकी थीं। इस सदमे ने उन्हें बीमार कर दिया। मैंने अम्मी को माफ़ कर दिया था, लेकिन भाई न कर सके। वो उन्हें अपनी माँ कहने से ही इनकार कर देते थे और आज सुबह ही अम्मी वफ़ात पा गई थी। मैंने ही उनकी वफ़ात के बारे में ख़ानदान के ख़ास लोगों को बताया था, वरना भाई कह रहे थे कि वो मुलाजमों से कह देंगे कि अम्मी के कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। भाई बहुत संग दिल हो गए थे। मेरा नाम दारैन है और मैं एक हाई क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं। मेरे ताया और चचा एक कामयाब सियासतदान हैं। इसके अलावा हमारी फैमिली की अपनी मार्केटिंग एजेंसी है। मेरे अकाउंट में हर माह भाई मेरी पॉकेट मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले अब्बू किया करते थे और उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी भाई पर आ गई थी। भाई ज़्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। घर में नौकर चाकर की कोई कमी न थी। अम्मी की तलाक के बाद भाई किसी सूरत ये नहीं चाहते थे कि अम्मी घर वापस आएँ, लेकिन मैंने सोचा कि मेड वगैरह के साथ रहने से बेहतर है कि अम्मी घर आ जाएं और मैं उनके साथ रहूं। सो इस तरह मैंने अम्मी को घर बुला लिया, लेकिन उनकी मौजूदगी भाई को खटकती रहती थी। बस उनमें एक लिहाज बाकी रह गया था, इसीलिए वो अम्मी को घर से भेज न सके। लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो अम्मी को अपनी नफ़रत का एहसास दिलाते रहते थे। मैं रोते हुए वो वक्त याद करने लगी जब पहली रात अम्मी यहाँ आई थी। उस रात बहुत सर्दी थी। मैंने कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से कमरा काफ़ी गर्म हो गया। उस रात अम्मी बिल्कुल ठीक थी, अलबत्ता आंसू बहा रही थी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने उनको बहलाकर किसी तरह सुला दिया था, लेकिन आधी रात को अम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। दारिन, वहाँ कोई था, वो मुझे साथ ले जाना चाहता है।
میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، پلیز مجھے بچا لو۔ امی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ میں نے کمرے میں اچھی طرح دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا امی صدمے کے زیر اثر ایسا برتاؤ کر رہی ہیں۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور امی کو سلا دیا، لیکن یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ امی کو کوئی نہ کوئی کمرے میں نظر آتا، کبھی کوئی مرد تو کبھی لوگ چلتے پھرتے نظر آتے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی، اسی لیے میں انہیں شہر کے سب سے بڑے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے اچھی طرح امی کے دماغ کا معائنہ کیا تھا، کافی ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے۔ ایک ہفتے تک امی کے سارے ٹیسٹ ہو چکے تھے، ساری رپورٹس ٹھیک تھیں، کہیں کوئی اونچ نیچ نہ تھی۔ بھائی کو امی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، نہ ان کا خیال تھا، اسی لیے سارا کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ جسمانی اور دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہیں تو راتوں کو انہیں عجیب و غریب چیزیں کیوں نظر آتی ہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نقطے پر پہنچی کہ یہ سب امی کا وہم ہے۔ اس رات میں مطمئن ہو کر سو رہی تھی، لیکن جو ہوا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا اور میں امی کی طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ اچانک آدھی رات کو کمرے میں کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ میری نیند بہت کچی تھی، اسی لیے میری پلکوں میں حرکت ہوئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی۔ 3 لوگ امی کے سرہانے کے پاس کھڑے تھے، جن میں سے 2 مرد اور 1 عورت۔ وہ بہت خوفناک تھے۔ عورت کے بال بہت لمبے تھے۔ ان تینوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے۔ میں نے آنکھیں سختی سے بند کر لی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ تینوں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے جو دیکھا اس میں ہرگز اپنا وہم قرار نہیں دے سکتی میں۔ کچھ دن سکون سے اور ایک رات اچانک پھر وہی لوگ مجھے دوبارہ نظر آئے۔ ان تینوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے۔ میں نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ تینوں غائب ہو گئے۔ میں نے جو دیکھا اسے میں ہرگز اپنا وہم قرار نہیں دے سکتی۔ کچھ دن سکون رہا تھا اور ایک رات اچانک پھر وہی لوگ مجھے دوبارہ نظر آئے۔ امی دوبارہ سے چیخنے لگیں۔ میرے آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ غائب ہو جاتے تھے۔ امی ایک ہی بات کہتی تھی کہ دارین وہ لوگ مجھے لے جائیں گے، مجھے بچا لو۔ میں بہت روئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بھائی سے ذکر کیا تو وہ بہت خفا ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ رہ کر تم بھی پاگل ہو رہی ہو دارین۔ اگر اب کچھ فضول کہا تو میں تمہیں خبر کیے بنا ہی امی کو اولڈ ہاؤس میں منتقل کر دوں گا۔ بھائی سختی سے بولے تھے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور انہیں کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے بعد امی راتوں کو دوبارہ چلانے اور فریادیں کرنے لگیں۔ وہ لوگ اب مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ یوں ہی کل رات امی کی وفات ہو گئی۔ حالانکہ امی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ امی کی طبیعت خراب تھی۔ مجھے کہیں نہ کہیں گڑبڑ لگ رہی تھی۔ امی ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ امی کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہیں وہ لوگ تو نہیں لے گئے امی کو؟ وہ تو جنات لوگ تھے۔ میں خوفزدہ ہو کر سوچنے لگی، لیکن میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ میری بات کا کوئی یقین نہیں کرتا، اور بھائی سے کرتی تو وہ تو مجھے شاید گھر سے ہی نکال دیتے۔ بھائی مجھ سے جتنی محبت کرتے تھے اتنی ہی سختی بھی کیا کرتے تھے۔ امی کو قریبی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ بھائی نے مجھے آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا۔ میں رو رو کر پاگل ہونے کو تھی، لیکن بھائی پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ مہمانوں کے کھانے کا انتظام بھائی نے خود ہی کیا تھا۔ میں تمہارے پاس رہ لیتی ہوں دارین۔ میری حالت دیکھ کر میری کزن فاخرہ نے تفکر سے کہا، بچی نہیں ہے یہ، اور میں ہوں اس کے ساتھ، تم زحمت نہ کرو۔ بھائی نے سخت الفاظ میں کہا تو فاخرہ ایک حیران بھری نگاہ مجھ پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے بھائی پر تو بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح امی کی وفات کو 1 مہینہ گزر گیا۔ میری آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھیں۔ ابو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ امی کا پیار بھی مجھے نصیب نہ ہو سکا، اور جب ہوا تو وہ دنیا سے ہی چلی گئی۔ ابھی تک میں سوگ میں تھی۔ دارین اس ویکنڈ تیار رہنا، ہم ٹرپ پر مری جا رہے ہیں۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بھائی نے مجھے نرم لہجے میں بتایا۔ میں نے چاول کھانا چھوڑے اور بھائی کو دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب میرے لیے ہی کر رہے تھے، تاکہ میں سوگ سے نکل آؤں اور بہتر محسوس کروں۔ بھائی مجھے کہیں نہیں جانا، آپ پلیز مجھے کم از کم امی کی قبر پر تو جانے دیں۔ میں ان کی قبر پر جا کر فاتح پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی مٹی کو چھو کر ان کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔
آپ آخر مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ بتائیں، مجھے ان کی قبر پر جانے دیں۔ اس بات کا ہی پاس رکھ لیں کہ وہ آپ کی بھی ماں کی قبر ہے اور آپ کا بھی فرض ہے کہ وہاں جا کر فاتح پڑھیں۔ میں آج بھائی کے آگے بول پڑی تھی۔ بھائی خاموشی سے مجھے سن رہے تھے۔ ہو گئی تمہاری فضول بات پوری؟ تو پھر ابھی سے پیکنگ کر لو ویکینڈ کے لیے، اور تم شاہنواز یہ گھر میں ہی رہنی چاہیے، ایک قدم بھی باہر نہ نکلے۔ بھائی نے مجھے کہا اور پھر ملازم کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے کر آفس کے لیے نکل گئے۔ پیچھے میں آنسو بہاتی رہ گئی۔ میں امی کی قبر پر چھپ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جگہ جگہ ملازم تھے، باہر چوکیدار تھے، یہاں سخت پہرا تھا۔ ایک وجہ اتنے سخت پہرے اور سیکیورٹی کی یہ بھی تھی کہ بھائی اس شہر کے کامیاب بزنس مینوں میں سے ایک تھے، لیکن وہ اس سیکیورٹی کا غلط فائدہ اس طرح اٹھا رہے تھے کہ مجھ پر ہر وقت نظر رکھتے تھے، مجھے گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیتے تھے۔ آپ میرے ساتھ ناجائز سختی کرتے ہیں نا بھائی؟ یاد رکھیے گا، جس دن مجھے موقع ملا میں امی کی قبر پر چلی جاؤں گی۔ میں نے دل میں سوچا اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دن میرے لیے کتنا بھیانک ثابت ہونے والا تھا۔ میرا گھر سے باہر کہیں جانے کا دل نہ تھا، لیکن بھائی مجھے زبردستی مری لے گئے تھے۔ اگر امی زندہ ہوتی تو میں اس ٹرپ کو بہت انجوائے کرتی اور خوب مزے کرتی، لیکن افسوس میرے ساتھ وہ نہیں تھی۔ اسی لیے میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ہر شے سے بیزاری اور کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی، میں آپ کی بات مان کر یہاں آپ کے ساتھ مری آئی ہوں، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے امی کی قبر پر جانے دیجیے گا۔ بے شک آپ نہ جائیے گا۔ میں بھائی کا اچھا موڈ دیکھ کر کہنے لگی، کیا کرنا ہے تمہیں وہاں جا کر؟ بھائی نے انجان بن کر پوچھا۔ بھائی، ظاہر ہے فاتح پڑھنی ہے، میں نے انہیں جواب دیا۔ ویسے جو تمہاری امی نے کیا ہے ان کو معافی تو ملے گی نہیں، تم جتنی مرضی بار فاتح پڑھ لو، لیکن خیر، واپس جا کر میں ظہیر کو بھیج دوں گا، وہ فاتح بھی پڑھائے گا اور قبر کو دیکھ بھی آئے گا اور ایکسٹرا مٹی بھی ڈال آئے گا۔ آپ خوش ہو جاؤ۔ بھائی کی بات سن کر میرا دل جل گیا۔ یعنی وہ ہماری ماں نہیں بلکہ نوکر اور ملازموں کی ماں تھی جو وہ ان کی قبر پر جاتے؟ بھائی سے بحث ابس تھی، اسی لیے میں نے ٹھان لیا کہ اب میں بھائی سے چھپ کر ہی قبر پر جاؤں گی جب بھی مجھے موقع ملا۔ اس وقت ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ آج بھائی کی سالگرہ تھی۔ بھائی کی عمر 28 سال ہو گئی تھی۔ میرے کہنے کے باوجود وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے وہ میری شادی کریں گے اور اس کے بعد اپنی شادی کا سوچیں گے۔ بھائی نے میری زندگی میں کبھی پہلے کون سا کوئی بات مانی ہے جو اب مانتے؟ میں نے جل کر سوچا۔ جب ہم واپس آئے تو بھائی نے ظہیر کو امی کی قبر پر بھیج دیا۔ میں ظہیر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دوپہر کو ہی قبرستان چلا گیا تھا۔ میں نے اسے پیسے بھی دیے تھے تاکہ امی کی قبر پر اگر مزید مٹی ڈالنے کی ضرورت ہو تو گورکن سے کہہ کر ڈلوا دیں۔ بھائی اس وقت آفس گئے ہوئے تھے۔ یہ ظہیر کہاں رہ گیا؟ 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، قبرستان تو پاس میں ہی ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی۔ سنو نائمہ، باہر سے پوچھو ظہیر واپس کیوں نہیں آیا اب تک؟ میں نے میٹ سے کہا تو وہ باہر سب ملازموں اور چوکیداروں سے پوچھنے چلی گئی۔ میم، ظہیر صاحب تو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ نائمہ کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ تم سہیل کو بھیج دو اس کے پیچھے، پتہ کرے وہ کہاں رہ گیا ہے۔ میں نے اسے دوسرا حکم دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ سہیل ظہیر کے پیچھے جا چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بھی واپس آ گیا۔ دارین میم، میں قبرستان تو گیا، وہاں کوئی گورکن ہی نہیں تھا۔ آپ کی امی جی کی قبر پر میں نے فاتح پڑھ دی تھی، لیکن مجھے ظہیر تو کہیں بھی نہیں ملا۔ سہیل کی بات سن کر میں تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھائی کا خاص ملازم تھا، وہ کبھی لاپرواہ نہیں رہا تھا۔ ایسا کرو تم ظہیر کو فون ملاؤ، ابھی پوچھو اس سے کہ کہاں ہے وہ۔ میں نے اس کو کہا تو اس نے سعادت مندی سے جیب سے فون نکالا اور ظہیر کو کال ملا دی۔ میم، اس کا فون تو بند جا رہا ہے۔ سہیل کی بات سن کر میں ناخن چبانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اگر اس کا کچھ پتہ چلے تو بتانا۔ آج دانیال بھائی جلدی آ جائیں گے گھر، ممکن ہے انہوں نے کسی کام سے اسے بھیجا ہوگا۔ میری بات سن کر سہیل وہاں سے چلا گیا۔ میں بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک کافی بنائی اور پینے لگی۔ بھائی نے میری زندگی بورنگ بنائی ہوئی تھی۔ اگر مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کچھ سال پہلے جب میں BA میں تھی تو ایک لڑکا میری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ وہ بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یوں ایک دن میرا پیچھا کرتے ہوئے وہ میرے گھر تک آ گیا۔ بھائی نے اس دن کے بعد سے مجھ پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ پر شک کر رہے تھے،
بلکہ وہ جانتے تھے کہ میں کیسی نیچر کی ہوں۔ وہ بس مجھے تحفظ فراہم کر رہے تھے، لیکن تحفظ فراہم کرنے کے چکر میں وہ یہ بھول گئے تھے کہ پنجرے میں پرندے کو صرف اس لیے قید کر لینا تاکہ وہ دیگر خونخوار پرندوں کا شکار ہونے سے بچ سکے، کبھی بھی پرندے کو خوشی نہیں دے سکتا۔ ہر چیز میں توازن ضروری ہے۔ میں چاہتی تھی کہ بھائی مجھے ہمیشہ قید نہ رکھیں، بلکہ کچھ دیر کے لیے آزادی بھی فراہم کریں، تاکہ اپنی حدود میں رہ کر میں کچھ دیر کے لیے جہاں جانا چاہوں جا سکوں۔ لیکن بات وہیں آ جاتی تھی کہ بھائی کو کون سمجھائے۔ ظہیر کو بلاؤ، مجھے اس سے کام ہے۔ بھائی شام کو واپس آئے تو نائمہ سے کہنے لگے، بھائی ظہیر تو دوپہر کا گیا، واپس ہی نہیں آیا، کیا آپ نے اسے کسی اور کام سے بھی بھیجا تھا؟ نائمہ کے بجائے میں نے بھائی سے پوچھا، نہیں، میں نے تو اسے کسی کام سے نہیں بھیجا، اس کا فون آف جا رہا ہے، تم بتاؤ وہ قبرستان سے واپس آ گیا تھا؟ بھائی کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ نہیں بھائی، وہ تو واپس نہیں آیا، سہیل نے بھی اسے فون کیا تھا، پھر ہمیں لگا کہ شاید آپ نے اسے کسی کام سے بھیجا ہو۔ میں نے تفکر آمیز لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ اگر وہ واپس نہیں آیا تو کہاں چلا گیا؟ بھائی ایک دم غصے میں آ گئے۔ میں سہم سی گئی۔ بھائی نے فوراً تمام ملازموں، نوکروں اور میٹس کو جمع کیا اور سب سے تفتیش کی۔ سب کا یہی جواب تھا کہ انہوں نے ظہیر کو قبرستان کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ انہیں کہیں نظر نہیں آیا۔ شٹ اپ! اب کیا کروں؟ بھائی نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ شدید پریشان ہو چکے تھے۔ پریشان تو میں بھی ہو چکی تھی۔ ظہیر کا کوئی خاندان نہ تھا اور نہ ہی کوئی اس کا دوست تھا جس کے گھر وہ جا سکے۔ وہ کئی سالوں سے یہاں نوکری کر رہا تھا، اسی لیے اس کا غائب ہو جانا پریشانی کی بات تھی۔ سہیل، تم روہیل کے ساتھ جا کر قبرستان کے آس پاس جتنی بھی دکانیں ہیں چیک کرو، کہاں کہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ان سے کہنا کہ ہمیں دوپہر کی فوٹیج چاہیے، جلدی جاؤ۔ بھائی نے فوراً حکم دیا تو وہ سر ہلا کر چلے گئے۔ میں لاؤنج میں بیٹھی بھائی کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سر، قبرستان کے قریب 3 دکانوں کے باہر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن ان سب کا کہنا ہے کہ وہ کسی انجان بندے کو فوٹیج نہیں دکھا سکتے۔ آپ ساتھ چلیں تو وہ دکھا دیں گے، سہیل نے آ کر بتایا۔ وہ سب واپس آ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، روہیل تم یہیں رکو، بھائی اجلت میں بولے اور سہیل کے ساتھ چلے گئے۔ دانیال بھائی کو دیکھتے ہی دکاندار نے انہیں فوٹیج دکھانا شروع کی۔ تقریباً 12:30 بجے ظہیر قبرستان میں داخل ہوا تھا، لیکن اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ تینوں فوٹیج میں وہ جاتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ تشویشناک بات یہ تھی کہ قبرستان کا کوئی اور دروازہ تھا ہی نہیں، آنے جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ استعمال ہوتا تھا۔ بھائی، کچھ پتہ چلا ظہیر کا؟ بھائی گھر آئے تو میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ کھا گئی تمہاری ماں اسے۔ اب اگر تم نے جرت بھی کی کسی کو اس کی قبر پر بھیجنے کی تو مجھے قسم ہے میں تمہیں بھی ان کے ساتھ دفناؤں گا۔ بھائی چیخ کر بولے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ بھائی کیا کہہ رہے تھے۔ ظہیر کو میری ماں کیسے کھا سکتی ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں اپنا سر تھام کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری رات میں سو نہیں سکی۔ ظہیر کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ بھائی نے قبرستان میں اس کی تلاش کے لیے روہیل اور سہیل کو بھیجا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ بھائی کے تلخ الفاظ نے مجھے گھائل کر دیا تھا۔ میں نے بادلِ نخواستہ نیند کی گولی لی اور سو گئی۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے بچاؤ، ظہیر چلا رہا تھا۔ اس کے پاس وہی 3 لوگ تھے جو مجھے اس رات امی کے پاس نظر آئے تھے۔ ان کا وہی بھیانک چہرہ اور روپ تھا۔ ظہیر مشکل میں نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار فریادیں کر رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ یا اللہ، یہ خواب ہے تو اس خواب کا کیا مطلب؟ میں نے پریشانی سے سوچا اور اٹھ کر فریج سے پانی نکال کر اپنے اندر انڈیلا۔ ٹھنڈا پانی پیتے ہی جسم کو ایک سکون سا مل گیا۔ اب مجھے اچھی نیند آئی تھی، البتہ اس خواب کی وجہ سے میں کافی ڈسٹرب رہی تھی۔ اگلے دن بھی ظہیر کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ سب حیران اور پریشان تھے۔ بھائی، آپ پولیس میں رپورٹ کروا دیں، ہو سکتا ہے ظہیر کا پتہ چل جائے، میں نے بھائی سے ڈرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ دارین، جتنی عقل مند بننے کی تم کوشش کرتی ہو نا، اتنی ہو نہیں۔ ہم پر سب مصائب تمہاری ماں کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ بھائی غصے میں بیٹھے تھے۔ میری بات سنتے ہی بھڑک اٹھے۔ ان کی بات سن کر مجھے بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ میں نے بھی طے کر لیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گی۔ بھائی، کیا آپ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ تمہاری ماں، تمہاری ماں، اگر وہ آپ کی ماں نہیں ہے تو کون ہے پھر آپ کی ماں؟ آپ اس حقیقت کو کبھی نہیں بدل سکتے کہ امی نے آپ کو پیدا کیا ہے اور وہی آپ کی بھی ماں ہے۔ میرا سر مت کھاؤ،
میں کل ہی تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ جلد از جلد تم دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تاکہ مجھے سکون نصیب ہو۔ زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے میری۔ بھائی غضبناک آواز سے چلائے۔ میں نے سختی سے لب بھینچے اور ضبط کر گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے نکلنے لگے۔ بھائی آج آفس نہیں گئے تھے۔ میں کھانا ادھورا چھوڑ کر جانے لگی تھی کہ بھائی نے سختی سے میری کلائی پکڑ لی۔ اگر 2 منٹ میں تم نے یہ کھانا ختم نہیں کیا تو آج میں ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارے، تاکہ واقعی تم کھانا کھانے کے قابل نہ رہو۔ بھائی نے نیا حکم صادر کر دیا تو زبردستی مجھے صبر کے گھونٹ پی کر کھانا ختم کرنا پڑا۔ میرا دل خراب ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو بھائی مجھے ڈانٹتے رہے تھے اور دوسرا فکر بھی کرتے تھے۔ بھائی کے اس دھوپ چھاؤں والے رویے سے میں سخت پریشان تھی۔ اسی طرح 1 ماہ گزر گیا اور ظہیر کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ آخر گیا تو گیا کہاں۔ بھائی نے میرا رشتہ دیکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ 3-4 فیملیز انہوں نے گھر بھی بلائیں، مگر نہ جانے انہیں کیسا لڑکا چاہیے تھا جو مل ہی نہیں رہا تھا۔ اچھے بھلے شریف خاندان انہوں نے ریجیکٹ کر دیے تھے۔ میں بھائی سے تنگ آ چکی تھی۔ بھائی کے بارے میں سوچ سوچ کر بھی مجھے غصہ آ رہا تھا، سو میں جلدی سو گئی۔ لیکن آج جب میں سو رہی تھی تو عجیب سا شور میرے کانوں سے ٹکرایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کمرے میں چل رہا ہے۔ میں نے کسل مندی سے آنکھیں کھولیں تو دنگ رہ گئی۔ وہی تینوں لوگ میرے کمرے میں صوفے پر بیٹھے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ غائب ہو گئے۔ مجھے سوتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کمرے کی لائٹ بھی چلا لی۔ کروٹیں بدل بدل کر میں تھک گئی تھی۔ نیند تو بہت آ رہی تھی لیکن ڈر کے مارے سویا نہیں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ 3 لوگ کون ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ابھی تو صرف رات کا 1 بجا تھا۔ لمبی رات ابھی باقی تھی۔ ہیلو نائمہ، تم پلیز میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ میں نے نائمہ کو فون ملایا تھا۔ وہ میری ہم عمر ہی تھی۔ میری ایک پکار پر وہ دوڑی چلی آئی اور میرے ساتھ لیٹ گئی۔ اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میں سو گئی تھی۔ بچاؤ، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ کوئی میری مدد کو آؤ، میں مرنا نہیں چاہتا، دور رہو مجھ سے۔ ظہیر دوبارہ میرے خواب میں آیا تھا اور اس کے قریب وہی 3 لوگ تھے۔ میں یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس وقت رات کے 3 بج گئے تھے۔ میں حیران پریشان سی تھی کہ نہ جانے اس خواب کا کیا مقصد ہے۔ کیا بھائی کو مجھے اس خواب کے بارے میں بتا دینا چاہیے؟ میں بھائی کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مجھے بتا دینا چاہیے بھائی کو۔ ہو سکتا ہے کوئی سرا ہی ہاتھ آ جائے اور وہ مل جائے۔ میں نے فیصلہ کیا۔ بھائی، میں نے دل مضبوط کر کے انہیں مخاطب کیا۔ بولو، وہ نرم لہجے میں بولے۔ بھائی، وہ آپ کو ظہیر کا کوئی سراغ مل گیا؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں مجھے نظر آئے کہ ظہیر مصیبت میں ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میں نے بھائی کو بتایا۔ دارین، نہ تو تم کوئی نجومی ہو نہ کوئی ایلین ہو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اپنے خوابوں کو حقیقت سے جوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ پلیز تھوڑا عقل کیا کرو۔ تمہاری شادی بھی کرنی ہے مجھے، بھائی نے بیزار ہو کر کہا۔ آپ ہر وقت تلخ باتیں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں میری ذات کی توہین کرتے رہتے ہیں؟ بے عقل، پاگل، بے وقوف، سب کچھ میں ہی تو ہوں۔ پھر کیوں مجھے اس قید خانے میں رکھا ہوا ہے؟ مجھے کیوں نہیں چھوڑاتے کسی یتیم خانے یا پاگل خانے میں؟ میں نے چلا کر ان سے پوچھا۔ لگتا تو مجھے یہی ہے کہ تمہیں مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دینا چاہیے، لیکن کیا کروں؟ اپنے باپ کی آخری نصیحت یاد ہے مجھے اور اسے پورا بھی کرنا ہے۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم اس قید خانے میں رہو گی۔ بھائی کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے ناشتے کی پلیٹ میز سے پٹخ دی اور پانی کا گلاس دور پھینک دیا۔ کانچ کے گلاس سے ایک دھماکے سے ٹوٹا اور اس کی کرچیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ بھائی سینے پر بازو لپیٹ کر کاٹ دار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ 2 منٹ میں یہ سب صاف کر دو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے، نہیں کروں گی میں یہ سب صاف۔ کیا کر لیں گے آپ؟ نوکر سمجھا ہوا ہے مجھے یا ملازمہ ہوں میں آپ کی؟ کبھی مجھے بھی انسان سمجھ لیں، میں بھی انسان ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں۔ جذبات، احساسات سب ہیں مجھ میں۔ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں بھائی، اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کرے مر جاؤں میں بھی، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ دیکھیے گا، خودکشی کر لوں گی میں، لیکن مزید آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور جاؤں گی بھی میں امی کی قبر پر۔ دیکھوں گی مجھے کون روکے گا۔ میں چیخ چیخ کر بولنے لگی۔
सब मुलाजिम तमाशा देख रहे थे। पहली बार सब ने मुझे इतने गुस्से में देखा था। भाई तेजी से उठे और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं हक्का बक्का रह गई। पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। मैं सदमे से उन्हें देखने लगी। तुम घर से कदम बाहर निकाल कर तो दिखाओ, बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। अब तुम्हें मजा चखाता हूँ, सब सुन लें। कल सुबह तक ये यहीं रहेगी, ना दोपहर का खाना खाएगी, ये आज ना रात का। अब तुम्हें पता चलेगा जुल्म होता क्या है। भाई गुस्से से बोले और मुझे कमरे में धक्का देकर चले गए। मैं ज़मीन पर बैठी बस रोए जा रही थी। नायमा मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैंने उसे भी डांट कर कमरे से निकाल दिया। मैं अम्मी की कब्र पर ज़रूर जाऊंगी, देखूंगी आप कैसे रोकते हैं मुझे, मैंने दिल में ठान लिया था। भाई को रात को अर्जेंट बिजनेस टूर के लिए जाना पड़ा। पहले उन्हें इस्लामाबाद जाना था और फिर लंदन की फ़्लाइट थी। मैं बहुत खुश हो रही थी। भाई का रवैया रात को मेरे साथ अच्छा हो गया। उन्होंने अपनी निगरानी में मुझे खाना खिलाया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई घर से जा रहे थे। अब मैं आसानी से अम्मी की कब्र पर जा सकती थी। जितना आसान मुझे ये लग रहा था इतना था नहीं। मुझे कोई बहाना करके ही घर से निकलना पड़ना था। जिस रात भाई लंदन रवाना हुए थे उस रात मैंने जानबूझकर फ्रिज से स्ट्रॉबेरी निकाली और उसका ठंडा जूस बनाकर 2 गिलास पी गई। मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब होता था। यूँ रात को मैंने बहुत ठंडी चीज़ें खाई और फिर प्लान के मुताबिक अगले दिन मेरा गला ख़राब हो गया। गला ख़राब होने के बायस बुखार 103, 102 तक पहुँच गया। मैं बहुत खुश थी। नायमा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोपहर में मुझे डॉक्टर के पास ले जाना, मैंने नकाहत ज़दा आवाज़ में नायमा से कहा। वो मेरी तबीयत का सुनकर परेशान हो गई। ओह नो, आपको तो वाकई बहुत तेज़ बुखार है। मैं ऐसा करती हूँ, दानियाल सर को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ कि क्या करना है। नायमा उजलत में बोली। उसकी बात सुनकर मेरा दिल किया कि अपना सर ही फाड़ लूँ। इतना सब मैंने इसीलिए थोड़ी किया था कि आखिर में फिर भाई को फ़ोन किया जाए। नायमा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भाई बिजनेस टूर पर गए हैं, अरे उनको क्यों परेशान करना। तुम यहाँ सुहेल मुझे लेकर जाओ दोपहर में डॉक्टर के पास। सिर्फ बुखार है मुझे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। भाई अगर मेरी वजह से परेशान हुए तो बिजनेस में ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे और लॉस हो जाएगा ना उन्हें। तुम फ़ोन छोड़ो और मुझे नाश्ता बना कर ला कर दो। मैंने उसे कायल करने की पूरी कोशिश की। मेरा गला इतना दर्द कर रहा था कि मुश्किल से बोल पा रही थी। मेरी बात सुनकर नायमा नाश्ता बनाने चली गई। उसने अपनी निगरानी में मुझे नाश्ता करवाया। मैंने नायमा को सख्ती से मना किया कि अपने या सुहेल के अलावा घर में मेरे बीमार होने की खबर और किसी को पता न चले। उन्होंने ऐसा ही किया। अब तो मुझे खांसी भी आना शुरू हो गई थी। मैम आइए हम दोनों आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल ले चलते हैं। दोपहर 1 बजे सुहेल आया। मैं उसी वक्त लाउंज में बैठी थी। ठीक है सुहेल, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। मैं उसे कहकर जल्दी से उठी और सर पर दुपट्टा ओढ़ कर आ गई। पर्स मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। मेरा इरादा पहले क्लिनिक से दवा लेने का था और फिर वहाँ से कब्रिस्तान जाने का। सुहेल और नायमा बहुत नरम दिल थे। वो मेरी झट से बात मान जाते थे। यूँ प्लान के मुताबिक मैं पहले क्लिनिक गई और वहाँ से दवा ले ली। सुहेल, नायमा, मुझे प्लीज़ मेरी अम्मी की कब्र पर ले चलो। मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी नहीं कहूँगी। वो मेरी माँ हैं, प्लीज़ तुम दोनों मेरी बात को समझो वरना मैं मर जाऊँगी। मैंने मुश्किल से अम्मी के जाने का सदमा बर्दाश्त किया है। अब ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अम्मी तो छोड़कर चली गई हमेशा के लिए, लेकिन एक कब्र का सहारा ही बाकी है। उनकी कब्र पर फातिह पढ़कर उनकी कब्र की मिट्टी को छूकर मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे ले चलो और भाई को मत बताना, मैं बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगी। भाई को पता भी ना चलेगा। मैं उनके आगे रोते हुए बोलने लगी। जो भी मैंने कहा उनका एक एक लफ्ज़ सच था। उन दोनों को मुझ पर तरस आ गया। ठीक है मैम चले। सुहेल ने रजामंदी जाहिर की और मुझे अम्मी की कब्र पर ले गया। उनकी कब्र देखकर मुझे रोना आ गया। तुम बाहर जाओ सुहेल, मुझे अम्मी से बात करनी है, फिर मैं आती हूँ। मैंने सुहेल को बाहर जाने का कहा तो वो बाहर चला गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अम्मी की शिद्दत से याद आ रही थी। मैंने उनके लिए दुआ की और सूरह फातिह पढ़ी। अभी मैं जाने के लिए उठी ही थी कि शश्तर रह गई। मेरे पीछे ज़हीर खड़ा था। ज़हीर, तुम कहाँ चले गए? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, घर चलो अब। मैं उसे देखकर हैरानगी से बोली। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। फिर अचानक वो मेरी बात सुने बगैर मेरे करीब से गुजरकर सीधा जाने लगा। ज़हीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हुआ क्या है बताओ मुझे। मैं उसको पुकार कर उसके पीछे जाने लगी, लेकिन वो रुके बिना ही चलता जा रहा था। उसके कदम तेज हो गए थे। मैंने भी अपनी स्पीड तेज की। वो झाड़ियों में जा घुसा। मैंने उसका पीछा किया और वहां चली गई। ये रास्ता बहुत अजीब था। जगह जगह पत्थर पड़े हुए थे।
چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ظہیر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں بری طرح لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک عجیب و غریب جگہ پر پایا۔ یہاں سب کچھ بہت عجیب تھا۔ ہر جانب مردے ہی مردے تھے، کہیں ہڈیاں تھیں تو کہیں انسانی گوشت۔ میں ڈر سی گئی۔ کون؟ اچانک کوئی مجھے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ کوئی مردہ تھا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 لوگ مزید آ گئے۔ ان کے چہرے پر بھی نقاب تھا۔ اچانک انہوں نے جب اپنا نقاب اتارا تو میری چیخ نکل گئی۔ یہ تو وہی 3 جنات تھے۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا دوڑ لگا دی اور بھاگنے لگی۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ میں عجیب سی جگہ پر آ گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد کریں، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی۔ مجھے سامنے ایک بڑی سی حویلی نظر آئی۔ میں ان سے بچنے کے لیے وہاں اس حویلی کے اندر آ گئی۔ اس حویلی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس ایک کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ میں اس کمرے میں جانے لگی تو دنگ رہ گئی۔ اس کمرے میں ظہیر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تھوڑا حوصلہ ملا۔ ظہیر، میں نے اسے ڈرتے ہوئے پکارا۔ کمرے کا دروازہ میں نے بند کر دیا تھا۔ ظہیر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ چھت کی سمت تھا۔ نہ جانے وہ چھت میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ ظہیر میری بات سنو، ہم کہاں ہیں اس وقت؟ مجھ سے بات کرو۔ میں اسے پکارنے لگی لیکن بے سود۔ وہ جوں کا توں کھڑا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی سوائے اس کی پلکوں کے۔ وہ بس اپنی پلکیں جھپک رہا تھا۔ جب اس نے میری بات نہ سنی تو میں نے اسے جھنجھوڑا۔ میرا جھنجھوڑنا بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت پیدا نہ کر سکا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے حویلی میں کوئی داخل ہوا ہے۔ قدموں کی آواز تیز تھی، شاید یہ وہی 3 جنات تھے۔ میں نے زور سے اپنے لب بھینجے اور دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی تاکہ اگر وہ دروازہ کھول کر اندر دیکھ بھی لیں تو انہیں میں نظر نہ آؤں۔ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ ڈر کے مارے میری بری حالت تھی۔ اچانک ان تینوں نے ظہیر کو بازوں سے تھاما اور کہیں لے جانے لگے۔ ظہیر اب بلند آواز میں چیخنے لگا تھا، بچاؤ مجھے ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، بچاؤ۔ ظہیر چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ میری روح کانپ گئی۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی دیکھا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ مجھے ہر صورت اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں نے چپکے سے دروازے سے دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آیت الکرسی پڑھتے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ جنات ظہیر کو کہیں لے کر جا رہے تھے۔ میں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ ظہیر مسلسل چلا رہا تھا لیکن اس کی چیخوں سے وہ جنات کوئی اثر نہیں لے رہے تھے۔ اچانک ان تینوں کے قدموں کو بریک لگا اور انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میری روح کانپ گئی۔ وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور میرے بالوں سے مجھے پکڑ لیا۔ میں ڈر کر کچھ بھی نہ بول پائی، بس آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ ان جنات نے مجھے اور ظہیر کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود وہاں سے چلے گئے۔ یہ کمرہ آگ برسا رہا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا اور کچھ لوگ مرے ہوئے تھے۔ ان کے سر ان کے تن سے جدا تھے۔ کسی کا ہاتھ غائب تھا تو کسی کی ٹانگیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں کانپ رہی تھی۔ اوپر سے میرا جسم بھی گرمی سے جھلس رہا تھا۔ میری نظر ایک انگیٹھی پر پڑی۔ وہاں مختلف اوزار پڑے تھے، کہیں چاقو تھا تو کہیں تلوار۔ سب سے خون رس رہا تھا۔ شاید یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، میں نے ظہیر سے کہا۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف مجھے ماریں گے، آپ کو نہیں، وہ اداسی سے بولا۔ اس نے اب پہلی بار مجھ سے بات کی تھی۔ ظہیر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، اور یہ قبرستان کے قریب کیسی جگہ ہے؟ سارا کچھ بتاؤ مجھے۔ میں نے اس سے اصرار کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر چھت کو گھورتے ہوئے مجھے بتانا شروع کیا۔ آپ کی امی اپنے کزن سے محبت کرتی تھی اور اس محبت میں وہ اندھی ہو چکی تھی۔ میں ایک عورت کو جانتا تھا جو تعویذ وغیرہ دیتی تھی۔ وہ مجھ سے ضد کرنے لگیں کہ میں انہیں ان عورت کے پاس لے جاؤں۔ ویسے بھی اس عورت کا چرچا انہوں نے اپنی سہیلیوں سے بھی سن رکھا تھا۔ ایک دن آپ کی امی نے مجھے بلیک میل کیا کہ اگر میں انہیں اس عورت کے پاس لے کر نہ گیا تو وہ مجھ پر الزام لگا کر گھر سے نکلوا دیں گی۔ وہ الزام یہ لگائیں گی کہ میری آپ پر یعنی دارین پر بری نظر ہے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا۔ میرا کوئی بھی خاندان نہ تھا۔ اگر یہ نوکری چھوٹ جاتی تو میں شاید فاقوں سے ہی مر جاتا۔ اسی لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ اصل میں وہ جادوگرنی تھی اور اس عورت نے آپ کی امی سے بہت کچھ کروایا، جس وجہ سے آپ کی امی کی کزن کی طلاق ہو گئی اور یوں امی نے شادی کر لی۔ ان کی وجہ سے آپ کے ابو اس دنیا سے گئے۔ یہ پری پلان تھا، آپ کی امی نے سب کیا تھا۔ آپ کے بھائی دانیال یہ سب جان گئے تھے، اسی لیے انہیں آپ کی امی سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے دانیال سر کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ میں انہیں آستانے پر کیوں لے گیا تھا۔ میرا
اس کے علاوہ اور کوئی قصور نہ تھا، اور دوسرا دانیال سر میری نیچر سے بھی واقف تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ کی امی نے شادی کر لی اور خوشی خوشی رہنے لگی۔ اچانک جادو کا اثر الٹا پڑ گیا تو آپ کی امی کو طلاق ہو گئی، اور وہ جنات جن کے ذریعے اس عورت نے مدد لی تھی وہ خون خوار ہو گئے۔ انہوں نے ہی آپ کی امی کو مار ڈالا۔ یہ بات دانیال سر جانتے ہیں، اسی لیے آپ کو قبر پر جانے سے منع کرتے تھے۔ آج آپ جب قبر پر آئیں تو جنات نے مجھے اپنے حواس میں کر کے آپ کے پاس بھیجا تاکہ میں آپ کو بھی ان کی دنیا میں لے آؤں۔ وہ آپ کو اپنی غلام بنانا چاہتے ہیں، جبکہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس دن مجھے بھی آپ کی امی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اسی لیے مجھے بھی یہاں اٹھا لائے تاکہ آپ کی امی کی طرح مجھے بھی مار دیں۔ انہوں نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا بھی کوئی راز ہو سکتا ہے۔ تمہارا مطلب میرے ابو کی موت کی ذمہ دار امی ہے؟ ہاں، انہوں نے آپ کے ابو کو زہر دے کر مارا تھا۔ اس کے گواہ دانیال سر بھی ہیں۔ یہی ان کی نفرت کی وجہ ہے آپ کی امی سے۔ اس نے جواب دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فکر نہ کریں میڈم، میں آپ کو یہاں سے صحیح سلامت بھیج دوں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں ظہیر، ہم دونوں یہاں سے ساتھ جائیں گے۔ ہم دونوں کو ہی یہاں سے صحیح سلامت جانا ہوگا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہاں رات کے وقت جنات ساری دنیا سے بے خبر سو جاتے ہیں، تب ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں بچ پاؤں گا یا نہیں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، وہ بھائی کی عمر کا ہی تھا۔ ہم وہیں بیٹھ گئے۔ میں روتی جا رہی تھی اور وہ مجھے تسلی دے رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی امی سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ میں دل میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے بس رات کا انتظار تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد رات کی تاریکی پھیل گئی۔ چلے میڈم، یہاں تھوڑا دور جا کر نیک جنات کی آبادی ہے۔ میں نے انہی برے جنات کی باتیں سنی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ ظہیر نے کہا۔ چلو، میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ وہ آگے چل رہا تھا جبکہ میں اس کے پیچھے تھی۔ حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے تو آسمان کو دیکھتے ہوئے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ ہم پیدل چلتے چلتے نیک جنات کی دنیا میں آ گئے۔ کون ہو تم دونوں؟ اچانک ایک جنات سامنے آتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ان کی شکل بالکل بھی ڈرانی نہیں تھی۔ ہمیں آپ کے سردار سے ملنا ہے۔ ہمیں برے جنات نے قید کر لیا تھا۔ ہم واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ ظہیر نے اسے سارا کچھ بتایا تو بنا کوئی تاخیر کیے وہ ہمیں اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ نیک جنات کا سردار بہت خوبصورت تھا۔ اوہ، تو تمہیں عیسائی جنات نے اغوا کر لیا تھا؟ فکر نہ کرو، یہاں کے نیک جنات تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا دیں گے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم آج اللہ سے مدد مانگیں گے تاکہ وہ عیسائی جنات ہم پر غلبہ نہ پا سکے۔ آپ کو آج رات یہیں پر رکنا ہوگا تاکہ ہم آپ پر بھی عمل کر سکیں۔ جنات کے سردار نے کہا۔ ہمیں تھوڑا ڈر لگ رہا تھا لیکن ہم وہاں رات رک گئے۔ خوبصورت جنزادیاں میرا خیال رکھ رہی تھیں۔ ایک نیک جنات نے قرآن پڑھا اور کچھ وظائف پڑھ کر ہم پر دم کر دیا۔ رات بہت ہی لمبی گزری تھی۔ اگلے دن انہوں نے ہمیں بحفاظت ہماری دنیا میں پہنچا دیا۔ میرے سر میں اچانک سے درد ہونے لگی۔ میں اس جگہ پر تھی جہاں آخری بار گری تھی۔ میڈم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ظہیر نے مجھے اٹھایا تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا جو درد کر رہا تھا۔ شکر تھا کہیں سے خون نہیں نکلا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ظہیر، شکر ہے کہ ہم صحیح سلامت آ گئے۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، میں نے ظہیر سے کہا، اور ہم قبرستان کے باہر آ گئے۔ مجھے لگا مجھے غائب ہوئے ایک دن تو گزر گیا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ نائمہ اور سہیل تو باہر ہی کھڑے تھے۔ میں نے اپنے رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ میں 2 بجے قبرستان میں آئی تھی اور ابھی صرف 15 منٹ گزرے تھے۔ میں حیران تھی۔ ظہیر، تم کدھر چلے گئے تھے؟ سہیل نے اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ظہیر نے اسے سچ نہیں بتایا تھا بلکہ کوئی کہانی گڑھ دی تھی۔ میں نے آخری بار قبرستان پر نظر ڈالی اور طے کر لیا کہ اب یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ میرے دل میں امی کے لیے جو محبت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد بھائی گھر آ گئے۔ وہ ظہیر کو دیکھ کر سخت حیران تھے۔ ظہیر نے بھائی کو الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی بتائی، حتیٰ کہ یہ بات بھی بتا دی کہ میں بھی جنات کی دنیا میں آ گئی تھی۔ بھائی نے مجھے فوراً اپنے کمرے میں بلایا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے قبرستان کے اندر قدم کیوں رکھا دارائن؟ بھائی نے غصے سے پوچھا۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط کیا، لیکن ایک چیز کی خوشی ہے، امی کی اصلیت میرے سامنے آ گئی۔ میں نہ اب زندگی میں کبھی ان کا ذکر کروں گی اور نہ ہی ان کی قبر پر جاؤں گی۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور رونے لگی۔ بھائی کا غصہ یکدم ٹھنڈا ہو گیا۔ یہاں
انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے تمہیں امی کی سچائی اسی لیے نہیں بتائی تھی تاکہ تم کبھی غمگین نہ ہو۔ اگر اب تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی گیا ہے تو مضبوط بنو اور ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، بھائی نے مجھے پیار سے کہا اور پھر تجسس پھیلایا۔ کیسا فیصلہ بھائی؟ میں نے بھائی سے دور ہوتے ہوئے آنسو صاف کیے اور ان سے پوچھا۔ تمہاری شادی کا۔ لیکن بھائی، آپ کو تو میرے لیے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہیں تاکہ آپ کی شادی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ نے اپنی شادی کی یہ شرط رکھی تھی نا کہ جب میری شادی ہوگی تو آپ اپنی شادی کا سوچیں گے۔ میں خفگی سے بولی تو بھائی ہنس دیے۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ نہیں، اب حتمی فیصلہ کر دیا ہے تمہاری شادی کا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہاری شادی ظہیر سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے بہتر لڑکا تمہیں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ بھائی کی بات سن کر میں اور ظہیر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دانیال سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کا ملازم ہوں بس۔ ظہیر نے حیرت کا اظہار کیا۔ میرے لیے یہ سب معنی نہیں رکھتا، میں نے پہلے بھی یہی سوچ رکھا تھا۔ دارین، تم بتاؤ، اگر تم راضی ہو تو جلد ہی شادی کر دوں گا اور تم ہمیشہ میرے پاس اسی گھر میں رہو گی۔ بھائی کی بات سن کر میں نے اقرار میں سر ہلا کر رضامندی دے دی۔ یہ سچ تھا، میں ہمیشہ بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اسی لیے ان کی بات مان لی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ظہیر واقعی بہت اچھا لڑکا تھا۔ ایک ہفتہ شادی کی تیاریوں میں گزر گیا اور بالآخر میں ظہیر کی بیوی بن گئی۔ ظہیر اب گھر کا ملازم نہیں رہا، بلکہ بھائی نے اسے آفس میں جگہ دے دی تھی۔ میں ظہیر کے ساتھ بہت خوش تھی اور فخر کر رہی تھی کہ اس جیسا لڑکا میرا شوہر بنا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔